बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत शिकवा किया जा रहा था, बहुत शिकायतें की जा रही थी कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन से पहले उसके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ की हो गई बल्ले बल्ले, और उनको जो बल्ले का निशान है वो मिल गया है वापस। तो क्या इसके बाद तहरीक इंसाफ के शिकवे शिकायतें ख़त्म हैं या अभी भी कुछ शिकवे शिकायतें बाकी हैं? इसके अलावा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की एक अपील पे फ़ैसला हो गया है, और उनकी जो सज़ाए मौत का फ़ैसला था स्पेशल कोर्ट का, उसको बरकरार रखा गया है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इसकी क्या अहमियत है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ार अली नकवी साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर था, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। और अचानक इस्तीफ़ा जो दिया गया, तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने दरअसल अपनी मराद को बचाने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया है, और अपने ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सामना नहीं किया। इसके अलावा भी कुछ इशूज़ हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। साबिक सेनेटर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इस्लामाबाद के 2 हलकों से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, जो लाहौर से पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तारड़ साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का इंतखाबी निशान है, इसको बहाल कर दिया है, इस पर आप ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे के तौर पे क्या कहेंगे? आप खुश हैं या आपके ख्याल में ये गलत हो गया? देखिए मीर साहब, बल्ले का निशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये ना मैंने फैसला करना है, ना आपने करना है, ना ही किसी और ने करना है। ये कानून के मुताबिक फैसला होना है जी। इलेक्शन कमीशन ने 20 सियासी जमातों की फहरिस्त जारी की जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे या कानून और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं कराए थे। अब मसला ये है कि ये इतने लाडले रह चुके हैं, इनको इतना बिगाड़ा गया है, इतना लाड प्यार इनके साथ किया गया है कि ये स्याह करें सफेद करें, ये अपने आप को मुबर्रा तसव्वुर करते हैं। इनका ख्याल है कि इनको एक लाइफ टाइम इम्यूनिटी इस्तिस्ना दे दिया गया है कि हम जो भी करेंगे हमें उसकी सजा या उसका जुर्माना या उसका नतीजा भुगतना नहीं पड़ेगा। अब आपने आइन अपना पार्टी का मंजूर नहीं करवाया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नोटिस इशू नहीं किया, आपने अपने पार्टी मेंबर्स को ये इनेबल ही नहीं किया कि वो उस इंतखाब में हिस्सा ले सकें, आपने शेड्यूल जारी नहीं किया। तो ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कोर्ट जो है वो जब बल्ले का निशान बहाल करती हैं वो किस बुनियाद पे करती हैं, और जब हुक्म इम्तनाई दिया गया किस बुनियाद पे दिया गया, जब लिया गया किस बुनियाद पे लिया गया। तो मैं बतौर सियासी वर्कर भी समझता हूं कि अगर आप ये बुरी आदतें एक सियासी जमात को डाल देंगे तो फिर ठीक है, फॉरेन फंडिंग में भी लोग जो है ममनुआ फंडिंग लेंगे, लोग अपने पार्टी के इंतखाबात भी कानून के मुताबिक नहीं कराएंगे, वो बेज़ाब्तियों पे बेज़ाब्तियां करेंगे और पूछने वाला कोई नहीं होगा। यही वजह है कि इन्होंने तमाम जो घिनौने जुर्म किए हैं जिसमें 190 मिलियन पाउंड है, जिसमें तोशाखाना, ये सारी चीजें इसी वजह से हुई है ना कि इनको था कि हमारा तो सदा इक़्तिदार है, हम तो अगले 25 साल यहाँ पे राज करेंगे, हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। लाडलाइज्म ने बिगाड़ा है और कुछ लाडलाइज्म अब भी जारी है। अच्छा, कुछ लाडलाइज्म अब भी जारी है। तो वलीद इकबाल साहब, आज अली ज़फ़र साहब जो आपके वकील हैं और उन्होंने माशाल्लाह तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से मुकदमे जीते हैं, बड़े अहम मुकदमात जीते हैं। तो जब पेशावर हाई कोर्ट ने आज फैसले का ऐलान किया तो उसके बाद अली ज़फ़र साहब ने एक बात कही थी, ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट वो फौरन वेबसाइट पे डालें, और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। ये मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि आप बेशक खुद भी चेक कर लें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बल्ले का निशान अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। तो 15 मिनट तो दूर की बात है, अब तो कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आपको लगता है कि
الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گا یا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرے گا؟ پہلے تو میر صاحب مجھے امید ہے کہ میری مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے اور آپ کا کیمرہ پہ کافی عرصے کے بعد آپ اتنا کھل کے مسکرا رہے ہیں اور آپ کے یہ کہنے پر کہ جی وہ 15 منٹ میں وہ نہیں آیا، اس کی وجہ سے وہ مسکراہٹ جو ہے وہ سکڑی نہیں ہے، وہ قائم ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے پہلے کون سی کوئی عدالتوں کے فیصلوں کی فرما برداری کی ہے؟ آپ پورا پچھلے ایک سال 1.5 سال کا ٹریک ریکارڈ ان کا دیکھ لیں تو افسوس ظاہر ہے جی، اور اپنی ان کی کریڈیبلٹی اور ایک آئینی ادارہ ہوتے ہوئے اپنے آئینی فرائض کے جو ہے سر انجام دیتے ہوئے ان پہ یہ بھی فرض زائد ہوتا ہے کہ آئین میں اور بھی ادارے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، جو ان کے فیصلوں پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، جو ان کو حکم دے سکتے ہیں، اور وہ حکم دینے کی اگر نافرمانی ہو تو اس میں توہین عدالت کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے اٹھ سکتا ہے۔ تو بہرحال جی آپ کا سوال تو محض یہ ہے کہ وہ اپیل کریں گے یا نہیں، اس کا جواب میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں، وہ تو میں نہیں دے سکتا۔ لیکن اسلام آباد میں ایک خبر گردش کر رہی ہے جی، شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ابھی استعفیٰ قبول نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی کسی بات پر کوئی جواز بنا کے تو وہ بھی استعفیٰ دے دیں، یا ان کو کہہ دیا جائے بھی آپ بھی دے دیں، کیونکہ آپ کی تو اب کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی کہ آپ نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا، عدالت نے وہ ریسٹور کر دیا، تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ وہ استعفیٰ دیں یا نہ دیں یہ تو ان کا فیصلہ ہے، اور اگین میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں، لیکن اس صورت میں کیا ہوگا، اور ظاہر ہے اس سے ایک تاثر تو یہ ملتا ہے، اور جی آپ نے جس طرح کہا یہ 2-3 دن سے میں نے بھی یہ بات سنی ہے، اور آج ذرا زیادہ گردش کر رہی ہے، اس کو میں انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے پوچھا نا میں نے سنی یا نہیں، سنی ضرور ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں، یا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی طرح کو جواز بن جائے کہ الیکشن کو التوا میں ڈال دیا جائے، تو یہ تو پھر آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب نے ماضی میں بڑے پریشر برداشت کیے ہیں، تو اس مرتبہ انہیں سٹینڈ لینا چاہیے اور استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ بالکل جی، میرے خیال میں ان کو، حالانکہ ان کی کریڈیبلٹی کا سوال تو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے ہماری طرف سے، بلکہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کے بہاف پر آرگیومنٹس جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہوئیں، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ہمارے حریف بنے ہوئے ہیں۔ ہم ایک طرف پی ڈی ایم کا مقابلہ اور ان کی پارٹیوں کا کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ان کا بھی مقابلہ ان کو چاہیے کہ آپ کے حریف بنے رہیں اور استعفیٰ نہ دیں۔ دیکھیں جی، باوجود اس کے کہ ان کے کریڈیبلٹی پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں، ان کو اس وقت ایک سٹینڈ اس بات پہ دلانا ضروری ہے کہ جی اب میری ڈیوٹی لگ گئی ہے الیکشن کرانے کی، اور 8 فروری سپریم کورٹ نے پتھر پہ لکیر کر دیا ہے، تو میں اپنے وہ فرائض ایسے سر انجام دے سکوں کہ یہ میں الیکشن کروا کے ہی، جو اب دیکھیں نا ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح ہوا تھا کہ فخر الدین ابراہیم صاحب جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر تھے 2013 میں، اور جب وہ الیکشن ہو گیا تو اس پہ کچھ تنقید ہماری طرف سے ہوئی اور بھی جگہوں سے ہوئی، لیکن انہوں نے پھر اس کے فوراً بعد استعفیٰ دے دیا، لیکن اور انہوں نے اپنی ایج اور وہ کیونکہ 80 کے دہائی میں تھے تو، لیکن انہوں نے الیکشن کروا کے وہ جو ہے ایسے، اور لیکن ان کا ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا جو کہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے، لیکن بہرحال جی وہ استعفیٰ دے بھی دیں تو سپریم کورٹ پہ اب میرا خیال یہ بنے خیال ہے کہ ان کو کہ وہ اب پتھر پہ لکیر والی بات جو ہے کوئی طریقہ یہی ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان کے بغیر بھی اگر الیکشن ہونا ہے تو وہ ہوئے گا صحیح۔ میرا خیال ہے ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور نہ دیں گے، میری ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہو جاؤں، لیکن یہ میری خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، بلکہ ایکچولی جی میں اپنے تھوڑا سا ری فارمولیٹ کرتا ہوں جواب کو، وہ استعفیٰ دینا یا نہ دینا اس پہ تبصرہ کرنا میری طرف سے ضروری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں الیکشن ہونا ضروری ہے، 8 فروری پہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو تحریک انصاف کا بلے کا نشان ریسٹور ہو گیا، تو آپ اسلام آباد کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب آپ کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہوگا، یا آپ کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے ہوگا، یا آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہوگا؟ میر صاحب فرینکلی اس وقت جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں اس کے اندر جو ایک عام آدمی ہے وہ اس وقت 40% سے اوپر افراط زر ہے، مہنگائی کے ہاتھوں سخت پریشان ہے۔ ورلڈ بینک کی ابھی آج سے 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے جو رپورٹ آئی وہ اتنی ہولناک رپورٹ ہے جو تصویر کشی کرتی ہے کہ پاکستان میں ایکچولی گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے، اور اگر کوئی اور معاشرہ ہوتا اور اس رپورٹ کی روشنی میں، تو یہاں پر افراتفری مچی ہونی چاہیے تھی۔ 9 کروڑ کے قریب پاکستانی ہے جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔
2,80,00,000 بچہ ہے جس نے آج تک اسکول کی شکل نہیں دیکھی اس ملک میں. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں بچے اور بچیاں ایڈ ہو رہے ہیں لیکن ان کے لیے آگے روزگار نہیں ہے. اور اس سارے ماحول میں سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین لاڈلا بننے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں, قبولیت مل جائے کسی طرح, الیکٹیبلز حاصل ہو جائے ہمیں, اور جو عوام کے ایشوز ہیں ان سے ایک بڑی دوری پیدا ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں میں اور لوگوں میں. میرے خیال میں منشور ابھی تک 2 بڑی جماعتوں کے تو آ ہی نہیں سکے. پیپلز پارٹی کا منشور ضرور سامنے آیا ہے لیکن اس کے اوپر بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کے پاس ایک لمبا عرصہ سندھ میں بھی حکومت رہی اور پھر پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی 16 مہینے کی, اس میں بھی آپ حصہ دار تھے, اور باقی تمام جماعتیں جو اس میں موجود تھیں کیا وہ وعدوں پہ ڈیلیور کر سکیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کے اندر کوئی ایسا رجحان ہے ان جماعتوں کی جانب جو حکومت میں رہی ہیں, اور لوگ اپنی زندگی گزارنے کے ہاتھوں. آپ کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے؟ تحریک انصاف نو ڈاؤٹ پاپولر ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بلے کا نشان ان سے لینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اسی خوف کی وجہ سے لیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے روکیں اور کہیں یہ الیکشن اگر بلے کا نشان ہوتا ہے تو ریفرینڈم میں تبدیل نہ ہو جائے. یہ ایک سوچ ہے, لیکن جو پریکٹیکل ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہوئی ہیں آن گراؤنڈ, کینڈیڈیٹس ہر کانسٹیٹوینسی میں ان کو نئے لے کر آنے پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلمز یہ فیس کریں گے نئے کینڈیڈیٹس کو, ان کے ساتھ لوگوں کی گروپ بندی ہونی, ان کے ساتھ چلنا, اور پھر اسپیشلی اب وکلاء بہت بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں. تو وکلاء جو ہیں وہ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں, مقامی تنظیمیں ایکسیپٹ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں. مروت صاحب کا بھی تحریک انصاف کے اندر ایک انٹرنل کرائسس ہے. جی, ایک انٹرنل کرائسس تو ان کا چل رہا ہے, اور اس نشان ملنے کے بعد بھی مجھے کرائسس ان کے لیے ختم ہوتا نظر نہیں ہو رہا, حالانکہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حالانکہ ہونا چاہیے لیکن ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو 9 مئی کے بعد کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں, لگتا یہ ہے کہ ان کو اتنی آسانی سے راستہ نہیں دیا جائے گا, اور جن کو راستہ دینے کی تیاری میدان عمل میں لائی جا چکی ہے وہ نوحہ کنا ہے اس چیز پہ کہ بلے کا نشان کیوں مل رہا ہے. تو جناب آپ مقابلہ کریے میدان کے اندر کسی جماعت کے پاس, اور بدقسمتی یہ ہے میر صاحب کہ پاکستان میں ایشوز کے اوپر سیاست نہیں ہو رہی. کوئی وزیر اعظم اس ملک میں اپنی مدت پوری نہیں کر سکا, ہر وزیر اعظم کو وقت سے پہلے فارغ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک وکٹم ہوڈ کا بیانیہ لے کے لوگوں میں جاتا ہے. چلے, اور عوام کے ایشوز جو ہیں وہ پس پشت رہ جاتے ہیں اور وکٹم ہوڈ کا بیانیہ جو ہے وہ سر فہرست آ جاتا ہے. اچھا عطا اللہ تارڑ صاحب, آپ بتائیں کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ کس سے نظر آ رہا ہے آپ کو, پیپلز پارٹی سے یا تحریک انصاف سے؟ دیکھیے, یہ جو ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بات کر رہے تھے نا جی, بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جی ایچ کیو پہ حملہ کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ یہ تو طالبان نے بھی کیا تھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا, اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں, تو ہم نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا, ہم نے کوئی انہونی نہیں کی, یہ ہوتا رہا ہے تو ہم نے کر دیا, تو یہ کون سا جو ہے وہ ہم نے کوئی جرم کر دیا. بات یہ ہے کہ یا تو پھر پاکستان کی تمام جیلیں کھول دیں, تمام ریپسٹ کو, تمام ڈکیتوں کو, تمام قاتلوں کو کہیں کہ بھائی آپ کیونکہ اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو یہ نامینیشن پیپر ہے, یہ اس کی منظوری کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور یہ حلقہ ہے, ٹرانسپورٹ سروس شروع کریں, جیلوں سے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر کے آر او آفس تک لے کے جائیں, پھر آر او آفس سے واپس جیلوں میں لے کے جائیں. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن آ رہا ہے تو ہمیں آپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں. بھائی جب آپ قانون کا سامنا نہیں کرتے, آپ مفرور رہتے ہیں مقدمات کے اندر, اور آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ گھر آ کے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ الیکشن لڑیں, تو یہ تو بات سمجھ نہیں آتی ہے. جس نے جرم کیا سزا تو بھگتنی ہوگی, جواب تو دینا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستانی شہری سے اور سلوک کیا جائے اور آپ تحریک انصاف کے تو آپ سے اور سلوک کیا جائے, یہ ممکن نہیں ہے. پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی سیٹس کے اوپر امیدوار نہیں ہیں. 297 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کی, 141 سیٹیں ہیں پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی, تو یہاں تو مقابلہ نظر نہیں آتا. اور تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں وہ جہاں جہاں موجود ہیں وہاں مقابلہ بالکل ہوگا, مگر مجھے جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے, میں بھی پچھلے جو الیکشن کیمپین شروع کی ہے پچھلے ایک ہفتے سے گلی محلوں میں جا کے, تو ماحول تو بالکل سازگار ہے, اور مجھے یہ کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں سادہ اکثریت جو ہے وہ بڑے آرام سے حاصل ہوگی.
تو کئی جگہ پہ تحریک انصاف سے مقابلہ ہے, کئی جگہ پہ آئی پی پی سے مقابلہ ہے, پیپلز پارٹی سے جنوبی پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر کچھ سیٹوں پہ ضرور مقابلہ ہوگا, مگر جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہاں پہ کئی جگہ پہ پی ٹی آئی ہے, کئی جگہ پہ پیپلز پارٹی ہے, کئی جگہ پہ آئی پی پی ہے. تو یہ سیٹ ٹو سیٹ. طارڑ صاحب, لاہور میں آپ کا مقابلہ بلاول صاحب سے ہے کہ نہیں ہے, یا وہاں پہ بھی مقابلہ تحریک انصاف سے ہے؟ نہیں, یہاں پہ تحریک انصاف کی طرف سے لطیف کھوسا صاحب کے بھی کاغذ موجود ہیں, ظہیر عباس کھوکھر صاحب کے بھی کاغذ موجود ہیں. تحریک انصاف کا امیدوار ابھی سامنے نہیں آیا, مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا زیادہ وقت لاہور میں گزار رہے ہیں اور اسی حلقے میں گزار رہے ہیں جہاں پہ میں کیمپین کر رہا ہوں. تو میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور بڑا ان کا احترام ہے, اور میں نے ان کو یہ میسج بھی بھجوایا فیصل میر صاحب کے ذریعے, ان کے ایم پی اے کے امیدوار ہیں, کہ ہم ایشوز کی سیاست کریں گے, ہم ڈیولپمنٹ پہ, ہم عوامی مسائل کے اوپر بات کریں گے, ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی پرسنل ہٹ نہیں کریں گے, ہم کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کریں گے. تو ہم نے یہ ایک ٹون بھی سیٹ کی ہے, بہت اچھی بات. آنے والے دنوں میں اخلاقیات کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے, اور میں نے یہ فیصل میر صاحب کو مل کے کئی جگہ مجھے ملے تو یہ میں نے میسج کنوے کیا کہ جو زہر نوجوان نسل کے ذہنوں میں بھرا گیا ہے پچھلے 10 سال میں, اس کو ختم کرتے ٹائم لگے گا, مگر ہم شروعات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. تو بلاول صاحب کو تو میں صرف اتنا کہا ہے کہ کیا آپ یہ نعرہ لاہور میں آ کے لگا سکتے ہیں, کراچی ہمارا بڑا پیارا شہر ہے, ہمیں بڑا عزیز ہے, کیا کہہ سکتے ہیں کہ میں لاہور کو کراچی بنا دوں گا؟ کراچی والے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں آپ لاہور بنا دیں, کیونکہ یہاں پہ سیوک کمیونٹیز بہتر ہیں, عوام کی سہولیات بہتر ہیں, روڈ بہتر ہیں. تو ساحل سمندر پہ رہنے والے جو واٹر ٹینکر مافیا کا خاتمہ نہیں کر سکے, رہتے سمندر پہ ہیں, پانی واٹر ٹینکر مافیا فراہم کرتا ہے. تو ان ایشوز پہ بات ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ بلاول صاحب کو اللہ کے فضل سے ٹف ٹائم دیں گے. اچھا, اب آپ سے سوال میرا جو ہے ولید اقبال صاحب وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے جو امیدوار ہیں اور بڑے اہم امیدوار ہیں, ان کو ابھی تک الیکشن لڑنے کے لیے گو ہیڈ نہیں ملا. ایک تو اس میں مین آپ کے عمران خان ہیں, پارٹی کے بانی چیئرمین, پرویز الہی صاحب آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو نہیں ملا ابھی تک. شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی پارٹی کے وائس چیئرمین تھے, ان کو نہیں ملا. اعظم سواتی, حماد اظہر, مراد سعید, قاسم سوری, زلفی بخاری, صنم جاوید, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, لیکن باسوں کو اجازت مل گئی ہے. تو یہ جن کو اجازت نہیں ملی تو یہ پھر ان کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جی, جہاں جہاں پہ آپ نے یہ تو دیکھا کہ جب کاغذات نامزدگی جو ہیں باوجود جن مشکلات کا سامنا رہا ہمارے خواہش مندوں کو اور امیدواروں کو, کاغذات نامزدگی داخل کرنے والی بھی سب سے بڑی تعداد جو تھی وہ پی ٹی آئی ہی کے امیدواروں کی اور خواہش مندوں کی تھی. اور جہاں جہاں اجازت نہیں ملتی ہم میدان کھلا تو نہیں چھوڑ رہے ہیں, نہ ہی کسی قسم کے کوئی بائیکاٹ کا جو ہے کوئی امکان ہے ہماری طرف سے. تو بھرپور الیکشن جو ہے ہم لڑیں گے, اور جو اویلیبل امیدوار ہیں ان کے جو ہے ذریعے لڑا جائے گا وہ الیکشن. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب آپ نے طارڑ صاحب سے سوال پوچھا کہ مقابلہ آپ کا پی 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 سے ہے یا پی ٹی آئی سے ہے, تو انہوں نے اپنے 60-70% جواب کو تو پورا ایک اٹیک پہلے سمجھا کہ جی ساری کی ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کی مجرم ہے. حالانکہ جن کے اوپر کوئی الزام ہے اس جرم کرنے کے, وہ مقدمے جو ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں, اور جو کسی طرح سے قانون سے مفرور ہیں ان کو بھی اس کے جو نتائج ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور نگراں وزیر اعظم تک جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ایز اے پارٹی جو ہے اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, جو اس کے ایسے افراد ہیں جنہوں نے کوئی جرم کیا ہو وہ قانون کا سامنا کریں, لیکن ایز اے پارٹی نہ کوئی ان کی طرف جو موجودہ نگراں حکومت ہے, نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فی الحال کوئی ایکشن ابھی تک انیشیٹ کیا گیا ہے کہ ایز اے پارٹی ہم جو ہیں کوئی ایسے کام کے مرتکب ہیں کہ ہمیں الیکشن سے محروم یا باہر رکھا جائے. آلدو پشاور ہائی کورٹ میں یہ گفتگو ہوئی, اور ابھی کیونکہ یہ تو 2 صفحے کا فیصلہ ہے کہ جی ایک پارٹی کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنا اس کو غیر فعال بنانے کے ہی مترادف. لیکن ایک مسئلہ بڑا اہم ہے, اور وہ یہ ہے لا اینڈ آرڈر کا. آج شمالی وزیرستان میں بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں, اس پہ حملہ ہوا ہے, ملک کلیم اللہ صاحب, اور تربت میں مسلم لیگ نون کے جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں اسلم بلیدی صاحب جو سابقہ سینیٹر ہیں, ان پر بھی حملہ ہوا ہے. تو یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے, لیکن ایسی کسی واقعے کو جواز بنا کے ہمیں الیکشن کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور جو اہم معاملہ ہے آج جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج شرف کو جو سزائے موت کا فیصلہ دیا تھا, ایک اسپیشل کورٹ نے اس فیصلے کو دوبارہ ریسٹور کر دیا ہے اور فیصلہ برقرار رکھا ہے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آج سے
تقریباً 4 سال پہلے جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا تھا، جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ اناؤنس کیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس حکومت کے وزراء جو ہیں انہوں نے کیا پریس کانفرنس کی تھی، ذرا سنیں۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی ان آبزرویشنز کو دیکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رجوع کرے گی، اور استدعا ہماری یہ ہے کہ ایسے جج صاحب کو پاکستان کی کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ مینٹلی انفٹ ہیں، انکمپٹنٹ ہے، ان کو فی الفور کام سے روک دیا جائے۔ اچھا، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس ایڈریس کی اس وقت کے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا۔ ساتھ بیٹھی تھی فردوس عاشق ایوان صاحبہ، وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہیں، وہ آئی پی بی میں جا چکی ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ پاکستان ہی چھوڑ چکے ہیں، وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں ہیں۔ تو آج جب کہ سپریم کورٹ نے جو وقار سیٹھ صاحب کا فیصلہ ہے اس کو ریسٹور کر دیا ہے، تو کیا یہ جو تینوں اصحاب ہیں ان کی جو پریس کانفرنس ہے اور ان کا جو موقف ہے وہ بالکل غلط ثابت نہیں ہو گیا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ جو پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس کو ایوائڈ کیا تھا جو تحریک انصاف کے بہت سے منسٹرز تھے۔ آرڈر پتہ ہے کہاں سے آیا تھا؟ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا آرڈر تھا کہ آپ وقار سیٹھ کی مذمت کریں، اور اس وقت جو باجوہ صاحب کے حکم پہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا تھا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا The decision given by the special court about General Pervez Musharraf retired has been received with lot of pain and anguish by rank and file of Pakistan Armed Forces۔ حالانکہ پاکستان آرم فورسز کا جو حلف ہے آرٹیکل 244 کے مطابق جو ہوتا ہے، پرویز مشرف صاحب نے بار بار اس حلف کی خلاف ورزی کی۔ تو اب باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو جو آنے والی جو بھی حکومت ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو سزا ہے اس پہ عمل درآمد کر سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا جو سپریم کورٹ میں ایک اپیل پہ مقدمہ چل رہا تھا، اس کا فیصلہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے ان کی جو سزا ہے، سزائے موت، اس کو بحال کر دیا ہے۔ اب مصطفیٰ صاحب، آپ کو تھوڑا سا میں ریمائنڈ کروا دوں، یاد کروا دوں کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہائی ٹریزن کا کیس تھا، سنگین غداری کیس، 26 جون 2013 کو نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف یہ ایف آئی اے کو انکوائری کے لیے خط لکھا، اور پھر اس خط کی بنیاد پر مقدمہ درج ہوا۔ لیکن 2 جنوری 2014 کو مشرف صاحب عدالت جا رہے تھے تو اچانک ان کو ایک ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا اور ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ پوری کوشش کی گئی ان کو اس ٹرائل سے بچانے کی۔ 18 مارچ 2016 کو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے کہ جی میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ 11 مئی 2014 کو انہیں مفرور قرار دے دیا گیا۔ 31 مئی 2018 کو ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ معطل کر دیا گیا۔ 24 اکتوبر 2019 کو غداری کیس میں پی ٹی آئی نے پروسیکیوشن ٹیم کو برطرف کر دیا۔ 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی کوشش کر رہی تھی پرویز مشرف صاحب کو بچانے کی۔ 17 دسمبر 2019 جسٹس وقار سیٹھ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت نے آرٹیکل 6 کے تحت مشرف کو سزائے موت سنا دی اور کہا کہ مشرف کو سزائے موت دی جائے، اور موت کی صورت میں ان کی لاش کو 3 دن تک ڈی چوک میں لٹکا دیا جائے۔ اور پی ٹی آئی کے وزراء فروغ نسیم، شہزاد اکبر اور فردوس عاشق ایوان نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہماری تاریخ میں، ہماری نہیں ایک دنیا کی تاریخ میں موجود ہے۔ اولیور کرومویل تھا، تو اس کو بھی اس کی موت کے بعد نکال کے تو اس کو لٹکایا گیا۔ ہم بالکل نہیں چاہتے، پرویز مشرف صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو جو سزائے موت دی گئی ہے اس کو ریسٹور کر دیا ہے۔ اب اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو سکتا، تو اس کی اہمیت کیا ہے اس فیصلے کی؟ اہمیت تو میر صاحب بہر طور اس فیصلے کی ہے، اور میرے خیال میں یہ اہمیت ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی شخص پاکستان کے اندر یہ سوچتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ان ابینس ڈالے، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے، اور یا مارشل لاء کی کوئی صورت پیدا ہو، تو اس میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ اب اس کے نتیجے میں پھر بعد میں جب کبھی بھی کورٹس اپنی نارمل فنکشننگ کی طرف واپس آئیں گی تو پھر آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور ہوگی۔ تو آرٹیکل 6 میں بہت کم کیسز ہیں جن کے اندر کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں، یہ ایک پریسیڈنٹ اب سیٹ ہو گیا ہے، اور میرے خیال سے اب
وقت بھی کافی تبدیل ہو چکا ہے اور پاکستان اس طرح کے ماحول سے کافی آگے بھی جا چکا ہے. جو گورننس جتنی کمپلیکس ہو گئی ہے پاکستان کی, یہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو چلا سکے. اور اسپیشلی 18th امینڈمنٹ کے بعد اب ایک مارشل لاء نہیں لگانا پڑے گا, آپ کو 5 مارشل لاء لگانے پڑیں گے. ایک سینٹرلائزیشن کی جو سوچ ہے وہ پھر 18th امینڈمنٹ نے آرٹیکل 6 میں یہ چیز شامل کر دیا ہے کہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کسی غیر آئینی قدم کو انڈورس نہیں کر سکتی. جی, راستہ بند. ہوپ فلی انشاءاللہ راستہ بند. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بھی جمہوریت میں ہے. امیر صاحب, ہم 76 سال سے دائروں کے سفر میں, اس دائروں کے سفر کو توڑنا لازمی ہے. اور ہم اپنے ارد گرد کے ملکوں کے ایگزامپلز دیکھ لیں کہ وہاں پر جو سفر کنٹینیوٹی کے ساتھ چلا جمہوریت کا, اسی کے نتیجے میں آج انہیں ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں. اور ہم یہ بضد رہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ہر طرح کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. ہم نے ڈکٹیٹرشپس بھی دیکھ لی, ہائیبرڈ نظام بھی دیکھ لیا, ہائیبرڈ پلس نظام بھی دیکھ لیا. ہمیں سارے ایکسپیریمنٹس بند کرنے ہوں گے. جو ایکسپیریمنٹ ہم نے اس ملک کے اندر نہیں کیا وہ یہ کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. ٹھیک ہے, اور عوام جو فیصلہ کرے پھر اس کو قبول بھی کرے. ٹھیک ہے. اچھا عطاء اللہ تارڑ صاحب, یہ جو پرویز مشرف صاحب کی جو سزائے موت بحال کی گئی ہے, آج سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے. یہ جو اسپیشل کورٹ تھی, یہ اسپیشل کورٹ قائم کی گئی تھی نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم. یہ ٹرائل شروع کروایا تھا, کورٹ بھی انہوں نے بنوائی تھی, پھر اس کی انہوں نے پرائس بھی پے کی, اور آج دوبارہ جو ہے وہ انڈورسمنٹ ہو گئی ہے اس اسپیشل کورٹ کے فیصلے کی. تو کیا یہ کریڈٹ جو ہے وہ آپ کی پارٹی لینا پسند کرے گی کہ جی مشرف کو جو آج سزائے موت کی سزا سپریم کورٹ نے دوبارہ سنائی ہے, تو یہ جناب یہ ہمارا کارنامہ ہے جمہوریت کے لیے, یہ ہماری خدمت ہے, یہ کریڈٹ آپ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ آج بڑا ایک اہم دن اس حوالے سے بھی ہے کہ جس اسپیشل کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا, اس اسپیشل کورٹ کی ایگزسٹنس کو, اس کے وجود کو قلعدم قرار کس نے دیا تھا میر صاحب؟ جسٹس مظاہر رضوی صاحب نے. ہاں, اور انہوں نے بھی آج استعفیٰ دے دیا. ہاں دیکھیں نا, یہ آپ میچ کریں نا چیزیں کہ آج یہ انصاف ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص نے تکنیکی بنیادوں پہ اس کورٹ کے وجود کو ہی ختم کر دیا, اور وہ سنگل جج تھا, اس نے 3 آنریبل ججز کے فیصلے کو قلعدم قرار دیا تکنیکی بنیادوں پہ, آج اس کا بھی استعفیٰ آ گیا ہے. تو دیکھیں اس کی سمبولک ویلیو تو بہت ہے اس ڈیسیجن کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کا جو پاتھ ہے that has been set straight, اور ایک for all times to come ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے, اور یہ بالکل خوش آئند بھی ہے. اور آج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا استعفیٰ بھی خوش آئند ہے. تو بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سمبولک ویلیو ہے, اور یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں جمہوریت کے استحکام میں اپنا کردار ادا کرے. اچھا ولید اقبال صاحب, مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو کریڈٹ لے سکتی ہے کہ جی ہم نے پہلی دفعہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ شروع کیا اور ہماری حکومت کو نکال دیا گیا, لیکن آپ کی حکومت کیا یہ ڈیفینڈ کر سکتی ہے اپنے آپ کو کہ جب آپ کے لیڈر عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور جسٹس وقار سیٹھ نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ سنایا, تو آپ کی پارٹی کے جو وزراء صاحبان تھے انہوں نے اس جج صاحب کو ذہنی مریض قرار دیا, اور آج سپریم کورٹ نے دوبارہ جو ہے اسی مرحوم جج صاحب کے فیصلے کو دوبارہ انڈورس کر کے آپ کو غلط ثابت کر دیا. جی اس میں تھوڑا سی 1-2 باتیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس فیصلے کو جو میں مشرف جو سائیڈ ہے یا پرویز مشرف کی جو پوزیشن ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا اور نہ کروں گا, لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ عدم پیروی کی وجہ سے ہوا ہے بائی دا وے. تو سپریم کورٹ کو اور کوئی چوائس نہیں تھی, آپ کی میرٹس میں نہیں گئی. بہرحال آپ کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب, جی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, وہ پرویز مشرف صاحب کو آج بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. نہیں, یہ سکندر بشیر میمن صاحب پی ٹی آئی کے وکیل تھے اسپیشل جوڈیشل کمیشن کے سامنے, جس نے وہ 2013 کے الیکشن کا جائزہ لیا تھا, لیکن وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے ہوئے تھے ہمارے خلاف. تو یہ وکلاء کا تو پروفیشنل ایک سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال جو میں وضاحت طلب بات جو ہے وہ یہ ہے, یہ اسپیشل جو ٹریبونل تھا یہ 3 ججز پہ مشتمل تھا. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ایک جسٹس فیصل عرب تھے, دوسرے جسٹس شاہد کریم تھے, اور تیسرے جسٹس وقار سیٹھ تھے. اچھا, اب 3 باتیں اس کے فیصلے میں ہوئیں. پہلے کہ جی جنرل مشرف سنگین غداری کے مرتکب ہیں کیونکہ انہوں نے آئین چکنی کی, اور دوسرا کہ اس کی وجہ سے وہ سزائے موت کے مستحق ہیں اور ان کو سزائے موت جو ہے وہ اس کو مجرم قرار پائے اس کے. تیسرا یہ وقار سیٹھ صاحب نے ایک انڈیویجول جو اس میں آبزرویشن یا نوٹ دیا
کہ ان کو سرعام ان کی باڈی کو لٹکایا جائے اور وہاں ڈی چوک میں ادھر آپ کے اسٹوڈیو کے قریب، وہ والا حصہ وہ مائنورٹی میں تھے، وہ اس فیصلے کا حصہ نہیں ہے. سنگین غداری کا ارتکاب اور سزائے موت جو ہے وہ برقرار ہیں، لیکن یہ تیسرا حصہ وقار سیٹھ صاحب والا جو ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر تو میں آپ کو ایک چیز کا کریڈٹ میں خود لینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ 1994 میں ایک فیصلہ آ چکا ہوا ہے کہ سر عام جو ہے کوئی ایکسیکیوشنز جو ہیں پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں، اور اس میں پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس کا آپ کی بات درست ہے، لیکن اور ابھی حال ہی میں میں نے اس کمیٹی کی صدارت کرتا ہوں جو انسانی حقوق کی ہے. 29 دسمبر کو ہم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. پبلک ایکسیکیوشنز کے بارے میں کوئی قانونی ترمیم جو ہے اس کو ہم اس کے خلاف ہم نے بات کی، اور یہ کہا کہ کیونکہ پاکستان کے آئین اور اس کی تشریح اور ایون شریعت کورٹ نے، جی تو اس سے یہ حصہ جو تھا، میں نے تو ویسے بائی دا وے ایک اور بات عرض کر دوں، میں نے اس وقت خان صاحب پرائم منسٹر تھے، میں نے تو ان کو مشورہ یہی دیا تھا کہ جی جنرل مشرف کا کیس جو ہے آپ اس میں نہ انوالو ہوں. ٹھیک ہے، یہ ان کے اور ان کے وکلاء کے درمیان ہے، جو لا ہے اس کو لیکن اگر ہم سزائے موت کو بھی چھوڑ دیں تو پرویز مشرف پہ آئین سے غداری تو ثابت ہوگی. جی میں بالکل 100% جی، اور میں سمجھتا ہوں، اب میں آپ کی سمبولک کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں یہ کیس جو ہے یہ جلی حروف میں موجود رہے گا. اور آپ نے دیکھا کہ سیاستدانوں کو یا سیاسی پرسنالٹیز کو ہمیشہ اس بات کا ان پہ انگلی اٹھی کہ وہ غدار ہیں، وہ فارن ایجنٹ ہیں. یہ محترمہ فاطمہ جناح پہ بھی یہ اس طرح سے بات ہوئی، بے نظیر بھٹو صاحبوں کو بھی اس طرح سے کہا گیا، اور بہت سے سیاسی لوگوں کو یہ بات جو ہے سیاست میں یہ سننی پڑی. لیکن عدالتوں نے پاکستان کی غاصب کس کو قرار دیا؟ جنرل یحییٰ خان کو. جو آسما جیلانی کیس تھا، اس وقت آسما جہانگیر صاحبہ غیر شادی شدہ تھی تو ان کا یہ نام تھا. آسما جیلانی کیس میں ایک، اور پھر اب اس کیس میں دوسرا، صرف فوجی حکمرانوں کو عدالتوں نے قرار دیا کہ وہ غاصب اور سنگین غدار تھے. اچھا، یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا اہم ستون. پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے دو اور بھی فیصلے ہیں، ایک ہے اصغر خان کیس اور دوسرا ہے فیض آباد دھرنا کیس. اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو فوج ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو پرویز مشرف کی جو سزائے موت کو سپریم کورٹ نے آج بحال کیا ہے، ریسٹور کیا ہے، یہ بھی آپ کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ سیاست میں مداخلت بند کریں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب تھے، ویسے تو انہوں نے بھی جو یہ اسپیشل کورٹ تھی وقار سیٹھ کی، اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا انہوں نے 2020 میں، اور اسی کے انعام میں پھر جنرل فیض صاحب ان کو سپریم کورٹ میں لے آئے تھے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جنرل فیض کی انہوں نے کتنی خدمت کی، لیکن فیض یاب نہیں ہو سکے. لیکن آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی مراد حاصل کی اور اب ان کو وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، پینشن بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو استعفیٰ دے دو، تو اب ان پہ کارروائی نہیں ہوگی؟ دیکھیں میر صاحب، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جب بھی کسی جج صاحب کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو لمبا عرصے تک پینڈنگ رہتی ہیں، اور پھر اگر کیس سالڈ ہو تو وہ جج صاحب استعفیٰ دینے کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر استعفیٰ دینے کے بعد اپنی جو مراعات ہیں ان کو وصول کرتے رہتے ہیں، جس کے اندر پینشن اور دیگر پرکس اور بینیفٹس شامل ہیں. تو جو ایلیگیشنز تھیں وہ ایلیگیشنز کہاں گئیں؟ ان ایلیگیشنز کے اوپر اگر ریزگنیشن ہو رہا ہے تو ان ایلیگیشنز کے اوپر مزید تحقیق کیوں نہیں ہونی چاہیے، مزید پروسیڈ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں ماضی میں کہ جہاں پہ جج صاحبان نے ریزائن کیا اور اس کے بعد جو کیسز تھے جن کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ واقعی کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مس کانڈکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ بند کر کے سائٹ پہ پھینک دیے جاتے. اقبال حمید الرحمان صاحب، تو بہت سے صرف ایک جج صاحب کا میں نے نام لیا ہے، اور بھی میں نام لے سکتا ہوں. تو آپ کے خیال میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ جنرل ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، سلوک سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا، رول آف لا تو یہی ہے. آپ اور میں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو اگر کسی جج نے جسٹس وقار سیٹھ کا جو اسپیشل ٹریبیونل ہے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اور اس ٹریبیونل کو ہی کہا کہ یہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، انویلڈ ہے، تو اس جج کو کچھ نہ کچھ پروٹیکشن تو ملے گی نا. آج بھی ملے گی نا اس کو. میر صاحب، پروٹیکشن کیا؟ پروٹیکشن کس مقصد کے لیے کہ ہم نے کر دیا یہ ملک ہم اس طرح چلا رہے ہیں جس طرح کریانی کی دکان نہیں چلتی.
یہ دیکھیں نا, یہ بنانا ریپبلکن کس کو کہتے ہیں؟ تارڑ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو بس اپنے گھر جائیں, ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں نے تو اس کاز کے لیے بڑی آواز اٹھائی ہر موقع پہ, اور جو ان کے کینٹ کے گھر والا معاملہ تھا, جو انہوں نے 10 کروڑ کا ایک گھر شو کیا جس کی اصل قیمت 35 سے 40 کروڑ روپیہ تھی, اور جس سے خریدا لیرنگ کر کے خریدا, یعنی جس سے وہ خرید رہے ہیں وہ ایک دن پہلے خرید رہا ہے کسی اور سے. اور گجرانوالہ کے پلازے کا معاملہ ہے, یہ بڑے غور طلب معاملات ہیں, اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ جرم بھی کریں, آپ کنسیلمنٹ بھی, سیاستدان ہوتا تو اب تک محل کر کے جیل میں بند کر دیا ہوتا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ دیں, آپ اپنی پینشن بھی لاکھوں روپے پہ 15-20 لاکھ روپیہ مرات ملا کے بنتا ہے, وہ آپ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے لیں گے. جو آپ نے کیا پوری قوم کے سامنے ہے اور اس کا حساب لیا جانا چاہیے, اور میں تو کہوں گا کہ یہ ایف بی آر کو بھی اس کی تحقیقات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ولید اقبال صاحب, ایف بی آر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ محترمہ کی بھی بڑی انویسٹیگیشن کی, تو کیا ایف بی آر کو مظاہر نقوی صاحب کی انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے, یا استعفیٰ دے دیا تو بس اب فارغ؟ پہلی بات جی یہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کسی جج کا کیس ریفر ہونا اور اس کے بعد اس جج کا استعفیٰ دے دینا, اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. وہ 1970 کی دہائی سے وہ جسٹس شوکت علی صاحب تھے, جی وہ بھی تھے. پھر وہ جسٹس فضل غنی کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا, اور بڑا وہ سارا میرے نزدیک وہ بڑا کنکاکٹڈ کیس تھا, اور بالکل وہ ایسے ہی غلط کیا گیا. بہرحال انہوں نے اس بات کو آنریبل سمجھا کہ بجائے اس کا سامنا کریں, انہوں نے استعفیٰ دے کے کراچی میں پریکٹس شروع کر دی. اور ان کے میں بڑا ان کا احترام, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اور ان کے فرزند پاکستان کے ٹاپ وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب, اور میرے نزدیک وہ بہت آنریبل آدمی تھے, ان کے والد مرحوم. میں اقبال حمید الرحمان صاحب کا ذکر آیا, میں اپنی رائے تو دے سکتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت آنریبل آدمی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, میں وہ بہت آنریبل آدمی ہیں. انہوں نے استعفیٰ جس بھی حالات میں دیا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کرپٹ پریکٹس کے مرتکب تھے. جہاں تک نقوی صاحب کا تعلق ہے جی, اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور جس کا میں نے کہا بہت سی مثالیں ماضی میں موجود ہیں, لیکن ان کو کوئی استثناء نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی کرپٹ پریکٹس میں انڈلج کیا ہے تو یہاں پہ ادارے موجود ہیں, نیب ہے, ایف آئی اے ہے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے, ایف بی آر ہے. جہاں پہ جو کوئی کارروائی کرنا چاہے, ظاہر ہے یہ کیونکہ حکومتی ادارے ہیں, حکومت وقت ہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کسی کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے یا نہیں کرنی. ان کو کوئی استثناء نہیں ہے. میں نہیں ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس کرنا چاہتا یہ قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں, لیکن انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن اور یہ ساری چیز سے وہ ان کو کوئی استثناء نہیں ہے, اور ادارے اپنا کام کریں. بہت بہت شکریہ ولید اقبال, کھوکھر صاحب, عطاء اللہ تارڑ صاحب. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.